बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तबीयत पिछले कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। मुझे पेट के निचले हिस्से में शदीद दर्द था। आज भी मैं अपना पेट पकड़ कर बैठी हुई थी जब अम्मी परेशानी से मेरे पास आईं। अरे बिनेश, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? आज भी तुमने कॉलेज नहीं जाना क्या? अम्मी की बात पर मैंने सर उठाकर इनकी तरफ देखा। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। अम्मी, मुझे बहुत शदीद दर्द हो रहा है। पता नहीं क्या मसला है। दिन ब दिन ये दर्द बढ़ता जा रहा है। अरे बेटा, तो जो दवा मैंने कल डॉक्टर से ला कर दी थी, तुमने वो खाई थी? अम्मी, मैंने वो दवा खाई थी, मगर फिर भी मुझे आराम नहीं आ रहा। ये सरकारी अस्पताल में तो डॉक्टर्स ना सही से चेकअप करते हैं और न बीमारी की तशखीस करते हैं। गरीब बंदा जाए तो कहाँ जाए? अम्मी बुड़बुड़ाने लगी थी। फिर कहने लगी, एक काम करती हूँ, आज मैं तुम्हें प्राइवेट अस्पताल में लेकर जाती हूँ। है तो इस शहर का सबसे महंगा और बड़ा अस्पताल, मगर वहाँ अच्छे से इलाज हो जाएगा। अम्मी की बात पर मैं उठकर बैठ गई थी। अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं इतने बड़े प्राइवेट अस्पताल में नहीं जाना चाहती। हमारे पास जो भी पैसे होंगे, वो सारे अस्पताल में खर्च हो जाएंगे। अम्मी कहने लगी, बेटा फिर क्या किया जाए? इसके अलावा मेरे पास तो कोई हल नहीं है। कितने दिनों से तुम बीमार हो और मैं ये चीज़ देखकर बर्दाश्त कर रही हूँ, मगर अब मुझसे तुम्हारी तकलीफ देखी नहीं जाती। इंसान अपनी औलाद के लिए ही कमाता है। तुम्हारे अब्बू ने कहा था कि मैं तुम्हें अच्छे अस्पताल में लेकर जाऊं, और फिर सुबह 10 बजे अम्मी मुझे लेकर अस्पताल की तरफ चल पड़ी। हम लोग जैसे ही अस्पताल के सामने पहुंचे तो देखा कि एक बूढ़ा आदमी जिसकी कमर झुकी हुई थी, इसके हाथ में लाठी थी। वो लाठी के सहारे अस्पताल के अंदर दाखिल हुआ था। रास्ते में अम्मी ने मुझे बताया था कि इस अस्पताल में गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज किया जाता है। इस अस्पताल का मालिक बहुत अच्छा है। मैंने सुना है कि जो लोग ज़रूरतमंद होते हैं तो वो उनसे एक पैसा भी वसूल नहीं करते। अल्लाह करे कि आज मालिक अस्पताल में हो तो हम इनसे बात कर लेंगे। मैं भी दिल में दुआ करने लगी थी ताकि हमारे पैसे खर्च ना हों। बाबा इतनी मुश्किल से कमाते थे और सारे पैसे एक ही दिन में उड़ा देते तो मुझे बहुत दुख होता। वो बूढ़ा आदमी हमारे साथ साथ ही चल रहा था। इसने एक बार पलट कर हमारी तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे आगे की तरफ चलने लगा। अब हम रिसेप्शन पर पहुंच गए थे। वहां सबसे पहले वो बूढ़ा ही खड़ा था। नर्सिस ने इसे देखा तो नाराज़गी और हकारत से देखते हुए कहने लगी, तुम तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम बूढ़े फ़कीर मांगने वाले, यहाँ पर मांगने वालों का क्या काम? तुम जाओ यहाँ से। अगर बड़े साहब ने देखा तो वो तुम पर गुस्सा करेंगे और तुम्हारे साथ साथ हमें भी डांटेंगे। तुम्हें तो किसी खैराती अस्पताल में जाना चाहिए। नर्सिस की बातें सुनकर मैं और अम्मी भी दंग रह गए थे। कितना गुरूर था इनके अंदाज में और कितने तल्ख अंदाज में वो इस बूढ़े आदमी से मुखातिब थी। इस आदमी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो हिकलाते हुए कहने लगा, मैं गरीब हूँ, ज़रूरतमंद हूँ, कितने सालों से बीमार हूँ। किसी ने बताया कि इस अस्पताल में गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाता है, तो इस वजह से मैं आ गया। आप लोग मुझ पर रहम करें, मेरा भी मुफ्त इलाज कर दें। मगर नर्सों ने गोया नाक पर से मक्खी उड़ाई थी। हम इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। जाओ यहाँ से, फ्री वार्ड की तरफ चले जाओ, वहाँ पर कोई डॉक्टर होगा, इससे पूछ लेना। हमें तुम्हें इससे आगे भेजने की इजाज़त नहीं है। वो बेचारा एक तरफ होकर बैठ गया था। मैंने अपने नाम की पर्ची बनवाई और फिर हम एक डॉक्टर के कमरे में आ गए थे। वो एक दरमियानी उम्र का डॉक्टर था। इसने निहायत ही गौर से मेरी तरफ देखा और फिर पूरी तवज्जो से इसने मेरा मुआयना किया। मेरे टेस्ट भी लिख कर दिए। टेस्ट भी अस्पताल से ही करवाए गए थे। मैं जानती थी यहाँ पर एक लंबा चौड़ा बिल बन जाएगा और अम्मी की सारी जमा पूंजी जो कितने वक्त से वो एक एक करके साइड पर रख रही थी, वो सारी एक ही दिन में अस्पताल में खर्च हो जाएगी। मुझे ये सोच सोच कर ही बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था।
میری حالت کی بددعا نہیں لی جا رہی تھی۔ جب ڈاکٹر نے کہا کہ آج ہم آپ سے ایک بھی پیسہ وصول نہیں کریں گے، ہمیں آپ جیسے سفید پوش لوگوں کا مفت میں علاج کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے، مگر آپ کے پاس ایک بری خبر ہے۔ ڈاکٹر کی پہلی بات سن کر جہاں پر ہم دونوں بہت خوش ہوئے تھے، اگلی بات سن کر ہم دونوں ہی دنگ رہ گئے۔ ڈاکٹر کہنے لگا کہ آپ کے گردے کا مسئلہ ہے، آپ کے گردے میں بہت زیادہ انفیکشن ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ مسائل ہیں جس کے لیے ہمیں آپ کا ابھی اسی وقت آپریشن کرنا ہوگا۔ میں تو یہ سن کر ہی ڈر گئی تھی۔ امی کی طرف دیکھا تو ان کے چہرے کے تاثرات بھی مجھ سے مختلف نہیں تھے۔ ہم دونوں ہی یکدم پریشان ہو گئے تھے۔ مگر ڈاکٹر صاحب، مجھے کیا ہوا ہے جو آپ اتنی ارجنٹلی میرا آپریشن کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں؟ کیا کوئی ایسی بات ہے جو آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں؟ ڈاکٹر نے ایک لمحے کو سر جھکا کر کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، آپ لوگ پریشان مت ہوں، اتنا سنگین مسئلہ نہیں، بس چھوٹا سا آپریشن کرنا ہوگا اور یہ آپریشن بھی ہم اپنی تسلی کے لیے کریں گے۔ آپ بالکل بھی فکر مت کریں۔ امی کہنے لگی، میں پہلے اپنے شوہر کو کال کر لوں، ان سے مشورہ لے لوں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر کہنے لگے، آپ کو کسی سے بھی مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ زیادہ وقت بیت جائے، ہمیں ہمارا کام کرنے دیں۔ ہم جب مریض کو آپریشن تھیٹر میں لے جائیں گے تو آپ جس کو مرضی کال کریں، مگر ابھی آپ اپنا وقت ضائع مت کریں، آپ کی بیٹی کے لیے خطرناک ہے۔ میں تو یہ سنتے ہی رونے لگی تھی، میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہے جا رہے تھے اور امی بھی ایک دم پریشان ہو گئی تھی۔ انہوں نے آج تک کوئی کام بھی ابو کی مرضی کے بغیر نہیں کیا تھا۔ کہاں جا کے میرا آپریشن کروانا، یہ تو بہت بڑا فیصلہ تھا۔ وہ ابو کو بتائے بغیر، ان کی اجازت کے بغیر کیسے کر سکتی تھی؟ تبھی میرا اس بوڑھے آدمی کی طرف دھیان چلا گیا جو بیچارہ کتنی مشکل سے یہاں تک آیا تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے اس بوڑھے آدمی کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگا، دن میں ایسے ہزاروں لوگ آتے ہیں، آپ ان کی فکر مت کریں، ان لوگوں کو صرف چندہ لینے سے غرض ہوتی ہے، اس لیے وہ اس قدر ڈرامے کرتے ہیں۔ مگر نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ وہ بوڑھا سچ میں ہی مظلوم تھا اور شاید وہ اپنا علاج کروانے کے لیے ہی ہسپتال میں آیا تھا۔ اس نے بھی مفت علاج کا سنا ہوگا، تبھی تو بیچارہ اس آس اور امید لے کر یہاں پر آ گیا۔ مگر یہ ڈاکٹرز ہوں کہ اس کے ساتھ سیدھے منہ بات کرنے پر بھی تیار نہیں تھے۔ میری آپریشن کی تیاری شروع کر دی گئی تھی، مجھے آپریشن تھیٹر میں لے گئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب آپس میں سرگوشیوں میں نہ جانے کیا باتیں کر رہے تھے، ان کی کوئی بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، مگر مجھے اس سب سے ڈر ضرور لگ رہا تھا۔ اور پھر ایک ڈاکٹر میرے پاس آیا، کہنے لگا، آپ پریشان مت ہو، سب کچھ بالکل آرام سے ہو جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ کا درد تو بالکل بھی نہیں ہوگا، بس آپ خود کو ریلیکس رکھیں۔ وہ پیشہ ورانہ انداز میں مجھ سے بات کر رہا تھا۔ اس کی بات کر کے آہستہ آہستہ میرا ڈر دور ہونے لگا۔ جیسے ہی وہ لوگ آپریشن کر کے میرے قریب آئے تو تبھی باہر سے بھاگتے آپریشن کی تیاری کر کے میرے قریب آئے تو تبھی باہر سے بھاگتے ہوئے ایک نرس آئی تھی۔ اس نے کہا کہ بڑے صاحب آئے ہیں، وہ ہسپتال کا معائنہ کر رہے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ ڈاکٹرز کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ کیا کہا؟ بڑے صاحب؟ کیا وہ واقعی یہاں ہیں؟ ایک دوسرے ڈاکٹر جس نے مجھے مشورہ کرنے سے روکا تھا، اس کی آواز میں گہری تشویش تھی۔ نرس جلدی سے بولی، جی ڈاکٹر صاحب، وہ نیچے ایمرجنسی وارڈ سے معائنہ کرتے ہوئے اوپر آ رہے ہیں، وہ بہت غصے میں لگ رہے ہیں، انہوں نے فوراً مجھے آپ سب کو خبر دینے کو کہا تھا تاکہ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں۔ اس نے آخری فقرہ لرزتی ہوئی سرگوشی میں کہا۔ نرس کی بات ختم ہوتے ہی تمام ڈاکٹرز نے مجھے وہیں آپریٹنگ ٹیبل پر لٹا چھوڑا اور کمرے سے باہر نکلنے کے لیے دوڑ لگا دی۔ ان کی عجلت، ان کی سراسیمگی، مجھے ایک بہت بڑا خطرہ محسوس ہو رہی تھی۔ ارے ڈاکٹرز، کیا ہوا؟ میرا آپریشن تو باقی ہے۔ میں نے انہیں روکنے کی کوشش کی مگر میری آواز ان کے لیے بے معنی تھی۔ وہ سب ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں بے تحاشا بھاگ رہے تھے۔ ایک لمحے میں آپریشن تھیٹر مکمل طور پر خالی ہو چکا تھا۔ میں نے ایک ٹھنڈی چمکتی ہوئی میز پر میں تنہا تھی۔ میرے بازو پر
سوئی چبھوئی جا چکی تھی اور اب وہ سب مجھے بیچ راستے میں چھوڑ کر فرار ہو چکے تھے۔ میرے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی اور خوف کا ایک سرد لہر میرے دل میں بیٹھ گئی۔ امی، امی کہاں ہیں؟ میں نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا۔ آپریشن تھیٹر کی دیواریں، فولادی آلات اور سرجیکل میز کی خاموشی چیخ چیخ کر مجھے کسی غیر معمولی اور خفیہ خطرے سے خبردار کر رہی تھی۔ میری آنکھوں سے بے بسی کے آنسو جاری ہو گئے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ آپریشن کی تیاری، وہ تیزی، وہ سخت لہجہ جو ڈاکٹرز نے امی کو مشورہ لینے سے روکنے کے لیے اپنایا تھا، اب میرے سامنے ایک بڑی سازش کی کڑیاں بناتا جا رہا تھا۔ میں نے بامشکل اپنے آپ کو سمیٹا۔ میرے جسم میں شدید کمزوری اور غشی کی کیفیت تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آپریشن تھیٹر ٹیبل سے نیچے اترنے کی کوشش کی اور بامشکل زمین پر کھڑی ہو گئی۔ میری پاؤں میں جان نہیں تھی، مگر میرے جینے کی جبلت نے مجھے وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی میں آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ راہداری بھی عجیب طرح سے خالی تھی، ایسے لگا جیسے ہسپتال کے اس حصے میں ہر کوئی زیر زمین ہو گیا ہے۔ میری نظریں بے چینی سے امی کو ڈھونڈ رہی تھیں، مگر وہ کہیں نظر نہ آئیں۔ میں ہولے ہولے آگے بڑھی، ہر آواز پر میرا دل دہل جاتا تھا۔ اچانک مجھے نیچے کی منزل سے کچھ شور، دروازے کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں اور پھر زوردار دھمک سنائی دی۔ میں مزید خوفزدہ ہو گئی، مگر یہ تجسس کہ آخر باہر کیا ہو رہا ہے مجھے کھینچتا چلا گیا۔ میں سیڑھیاں اتر کر گراؤنڈ فلور کی طرف بڑھی تو وہاں کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ باہر ہسپتال کے داخلی دروازے پر پولیس کی درجنوں گاڑیاں کھڑی تھیں اور وردی پوش اہلکار تیزی سے ہسپتال کے اندرونی حصے کی تلاشی لے رہے تھے۔ نرسیں اور کچھ دوسرے عملے کے لوگ ایک کونے میں سہمے ہوئے کھڑے تھے، جبکہ ہمارے ڈاکٹرز، جنہیں میں تھوڑی دیر پہلے مسیحا سمجھ رہی تھی، ان سب کو پولیس اہلکار زبردستی تھامے ہوئے تھے۔ ان کے چہروں پر شرمندگی نہیں بلکہ پکڑے جانے کا خوف تھا۔ یہ منظر کسی ڈرامائی گرفتاری سے کم نہیں تھا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ میں نے ایک نرس سے پوچھا جو خوف سے کانپ رہی تھی۔ وہ بس ہاتھ کے اشارے سے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کر سکی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے اپنی امی کو ڈھونڈا، وہ مجھے ریسیپشن کے قریب ایک بینچ پر بیٹھی نظر آئیں۔ ان کے ہاتھ میں فون تھا اور وہ ابو سے بات کر رہی تھیں۔ ان کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، وہ اتنی پریشان تھی کہ میرے باہر آنے کا انہیں احساس بھی نہیں ہوا۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا، وہ بجلی کی طرح اٹھیں اور دوڑ کر میرے پاس آئیں۔ بنیش، تم یہاں؟ تم کیسے؟ وہ ڈاکٹرز تمہیں کیوں چھوڑ کر چلے گئے؟ کیا ہوا؟ امی نے مجھے سینے سے لگا لیا اور ان کی آنکھوں سے تشویش اور بے چینی کے آنسو بہنے لگے۔ بیٹا، میں نے تمہارے ابو کو سب بتایا اور انہوں نے کہا ہے جب تک وہ نہ آ جائیں کسی کو آپریشن نہیں کرنے دینا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے باہر آ کر دیکھا تو یہ سب ہنگامہ ہو رہا تھا۔ ہم دونوں اس افراتفری میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے تھے جب میری نظر اس ہجوم میں پڑے ایک بہت ہی غیر متوقع شخص پر پڑی۔ وہ بوڑھا آدمی، وہی بوڑھا آدمی جس کو صبح نرسز نے حقارت سے ڈانٹ کر بھگا دیا تھا اور کہا تھا کہ اسے خیراتی ہسپتال میں جانا چاہیے۔ وہ اب ایک دیوار کے سہارے کھڑا تھا، مگر اب وہ کوئی بھکاری نہیں تھا بلکہ ایک تماشائی تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اچانک اس نے دیوار کا سہارا لیا اور اپنے سر سے مصنوعی طور پر جھکے ہوئے بالوں کی وگ اتار کر زمین پر پھینک دی۔ پھر اس نے اپنی جھکی ہوئی کمر کو سیدھا کیا۔ اس کا قد لمبا تھا اور اس کے بعد اس نے نہایت تیزی سے اپنے چہرے سے ایک جھریوں بھری اور سفید مصنوعی داڑھی اور گال کی ساخت کو کھینچ کر اتار پھینکا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں موجود لاٹھی زمین پر گر گئی۔ میری سانس حلق میں اٹک کر رہ گئی۔ میں نے دیکھا وہ کوئی بوڑھا فقیر نہیں تھا بلکہ ایک نہایت صحت مند وجیح نوجوان لڑکا تھا جس کی عمر 30 کے آس پاس ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں ذہانت اور ایک شدید غصے کی لہر تھی۔
وہ کوئی ڈرامائی فنکار نہیں بلکہ ایک چھپا ہوا نگران تھا۔ میری امی نے بھی یہ منظر دیکھا اور ان کے منہ سے بے اختیار نکلا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ یہ کون ہے؟ کیا یہ سب ڈرامہ تھا؟ اسی لمحے ایک پولیس آفیسر دوڑ کر اس نوجوان کے پاس آیا اور کہا، سر، آپ کا منصوبہ کامیاب رہا۔ ہم نے آپ کے حکم کے مطابق ہسپتال کے تمام ڈاکٹرز اور ان کے معاون عملے کو آرگن ٹریفکنگ کے شعبہ میں حراست میں لے لیا ہے۔ تمام ریکارڈز اور شواہد قبضے میں لیے جا رہے ہیں۔ اس نوجوان نے جواب بھی اپنی مصنوعی چیزیں سمیٹ رہا تھا، میری طرف دیکھا اور پھر سرد لہجے میں پولیس آفیسر سے کہا، بہت اچھے، یہ آپریشن تھیٹر کی طرف کیوں گئے تھے؟ کیا کوئی آپریشن شروع ہو چکا تھا؟ سر، ابھی ایک خاتون مریضہ اندر تھیں، لیکن ہم نے ڈاکٹر کو وقت پر پکڑ لیا۔ مریضہ باہر آ گئی ہیں، پولیس آفیسر نے جواب دیا۔ یہ سن کر وہ نوجوان تیزی سے میری طرف بڑھا۔ اب وہ میرے لیے ہسپتال کا طاقتور مالک تھا۔ میں اور امی خوف اور حیرت کے مارے سکتے میں آ گئے تھے۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہسپتال کے اندر ایسے بھیانک راز چھپے ہوں گے۔ اس نے ایک گہری نظر مجھے دیکھا، پھر میری گھبرائی ہوئی ماں کی طرف دیکھا اور نہایت متانت سے پوچھا، آپ کون ہیں اور یہاں کیسے ہیں؟ اور آپ کا آپریشن کیوں ہونے والا تھا؟ امی نے کانپتی ہوئی آواز میں پوری کہانی سنائی کہ کس طرح کلینک سے آرام نہ ملنے پر وہ یہاں لے آئیں اور کس طرح ڈاکٹر نے معمولی تکلیف کو گردے کے شدید انفیکشن کا نام دے کر فوراً آپریشن کا فیصلہ سنا دیا اور مشورہ کرنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ وہ نوجوان مالک جس نے بھیس بدل کر اپنے ہسپتال کی حقیقت جاننے کی کوشش کی تھی، اس نے میری بات سنی تو اس کے چہرے پر غم و غصے کی ایک ملی جلی کیفیت ابھری۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوا تھا کہ وہ اپنے ہی بنائے گئے نیک ادارے میں ان ڈاکوؤں کو پناہ دے رہا تھا۔ وہ گویا، اوہ، میں سمجھ گیا، یہ ڈاکو مسیحا کے روپ میں بیٹھے تھے۔ آپ بالکل صحیح وقت پر بچیں۔ میں نے خود کو بوڑھا بنا کر ہسپتال میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا تاکہ میں ان کی اصلیت دیکھ سکوں کہ یہ غریب اور ضرورت مند لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ میں نے سنا تھا کہ میرا عملہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہے، مگر میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ اس قدر گھناؤنا کام کر رہے ہوں گے۔ اس نے سرگوشی کے انداز میں اپنی بات جاری رکھی، جس میں شدید غصہ بھرا تھا۔ آپ نے بالکل درست اندازہ لگایا، یہ لوگ یہاں علاج نہیں بلکہ تجارت کر رہے تھے۔ یہ ڈاکٹرز معمولی سی بیماریوں کو جواز بنا کر مریضوں کے ٹیسٹ میں ہیرا پھیری کرتے تھے اور پھر ان کے جسم سے گردے، جگر اور دوسرے قیمتی اعضاء نکال کر انہیں بین الاقوامی بلیک مارکیٹ میں لاکھوں میں بیچ دیا کرتے تھے۔ شاید آپ کے ساتھ بھی یہی ہونے والا تھا۔ گردے میں معمولی انفیکشن کا ڈرامہ ایک بہانہ تھا تاکہ وہ آپ کو آپریشن تھیٹر میں لے جا کر آپ کے جسم سے اعضاء نکال کر آپ کی جان کا سودا کر سکیں۔ یہ لوگ انسانی زندگیوں کے سوداگر تھے۔ یہ سن کر امی کے منہ سے خوف کی ایک چیخ نکل گئی اور میں سکتے میں آ گئی۔ میرا سارا جسم سرد پڑ چکا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں ایک بہت بڑی اور خوفناک سازش کے دہانے سے واپس آئی ہوں۔ وہ تلخ لہجہ جس سے ڈاکٹر نے امی کو مشورہ لینے سے روکا تھا، اب اس کی بھیانک وجہ سامنے آ چکی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی وقت ضائع ہو اور ان کا شکار بچ کر نکل جائے۔ وہ نوجوان مالک فوری طور پر ایک دوسرے پولیس آفیسر سے مخاطب ہوا، ان کو فوراً دوسرے شعبے میں شفٹ کریں اور دوبارہ مکمل غیر جانبدار ٹیسٹ کروائیں۔ میرے ہسپتال میں جو نیا اور ایماندار عملہ ہے، ان سے ان کی بیماری کی صحیح تشخیص کروائیں۔ ہمیں فوری طور پر ایک دوسرے وارڈ میں لے جایا گیا جہاں ہسپتال کے مالک نے اپنی نگرانی میں میرے تمام ٹیسٹ کروائے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا۔ وہ میری ماں سے مسلسل باتیں کرتا رہا اور اپنے عملے کی طرف سے معافی مانگتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ خود میرے پاس ٹیسٹ کی رپورٹس لے کر آیا۔ اس نے نرمی سے میرے اور امی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا،
آپ دونوں بالکل پریشان نہ ہو، ڈاکٹرز کی پہلی رپورٹ بالکل جھوٹی تھی۔ آپ کے گردے میں محض ایک معمولی سا انفیکشن ہے جسے یورینری ٹریکٹ انفیکشن کہتے ہیں۔ یہ صرف اینٹی بایوٹکس اور کچھ درد کش ادویات سے بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ کسی بڑے آپریشن کی تو بات ہی نہیں، بلکہ معمولی سی سرجری کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ اس کی بات سن کر جیسے ہمارے جسم میں نئی روح پھونک دی گئی ہو۔ میں نے پہلی بار دل سے سکھ کا سانس لیا اور میری آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ گئے۔ اس وقت مجھے یہ حقیقت معلوم ہوئی کہ ڈاکٹرز کے روپ میں بھیڑیے بھی ہوتے ہیں جو سفید لباس پہن کر مسیحا کہلاتے ہیں، اور لوگ جن کی پوجا کرتے ہیں وہ در حقیقت موت کے سوداگر ہوتے ہیں جو ضرورت مند اور مجبور لوگوں کی لاچاری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی جان کا سودا کر کے اپنے بینک اکاؤنٹ بھرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو خدمت نہیں بلکہ جرم کر رہے تھے۔ یہ جان کر مجھے اس ہسپتال کے مالک پر اور بھی زیادہ فخر محسوس ہوا کہ اس نے پیسہ کمانے کی بجائے اپنی ایمانداری کو اور انسانیت کو ترجیح دی۔ اس نے اپنے ہسپتال کی بدنامی کو داؤ پر لگا کر بھیس بدلا، خطرہ مول لیا، اور جب اسے اپنے ہی ہسپتال کے عملے کی گھناؤنی حقیقت کا پتہ چلا تو اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور تمام مجرم ڈاکٹرز اور عملے کو فوراً قانون کے حوالے کر کے جیل بھجوا دیا۔ اس نے سفید پوش ڈاکوؤں کا خاتمہ کر دیا۔ مالک ہسپتال کا نام عدنان تھا اور وہ ایک بہت ہی امیر اور سفید پوش گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا مقصد محض پیسہ کمانا نہیں بلکہ ایک ایسا ادارہ بنانا تھا جہاں بلا تفریق سب کا علاج ہو۔ اس نے کہا، مجھے ان ڈاکٹروں نے میرے اس مقصد کو شرمسار کر دیا۔ انسان اپنی اولاد کے لیے ہی کماتا ہے اور میں یہ ہسپتال ان لوگوں کے لیے چلا رہا تھا جو علاج کی طاقت نہیں رکھتے۔ عدنان نے ہمیں بتایا کہ ان بدعنوان ڈاکٹروں نے ہسپتال کے قواعد میں ہیرا پھیری کی تھی اور سفید پوش خاندانوں کو بھی معمولی بیماریوں کے بہانے شکار بناتے تھے۔ واقعے کے کچھ دن بعد جب ہم وہاں سے ڈسچارج ہو رہے تھے، ہمیں پتہ چلا کہ اس نوجوان باہمت ہسپتال کے مالک عدنان نے اپنے ہسپتال میں ایک نیا عملہ بھرتی کیا تھا جو اس کی طرح ایماندار، نیک اور خدمت خلق کا جذبہ رکھتا تھا۔ اب اس ہسپتال میں ضرورت مند لوگوں کا مفت میں علاج کیا جاتا، کوئی غریب شخص بھی علاج کے لیے حقارت کا نشانہ نہیں بنتا تھا۔ اس نے اس ہسپتال کا نام بدل کر مسیحا ہسپتال رکھ دیا۔ وہ بوڑھا آدمی در حقیقت ایک حق شناس اور انسان دوست ہسپتال کا مالک نکلا جس نے اپنے اس اقدام سے یہ ثابت کر دیا کہ اصل دولت ضمیر کی ایمانداری ہے، نہ کہ بینک بیلنس کی فراوانی۔ اور یوں ہماری ایک معمولی درد نے ایک بڑے مافیا کا پردہ فاش کر دیا اور ہمیں ایک ایسے مسیحا سے ملوایا جو بھیس بدل کر اپنے ادارے کی صفائی کر رہا تھا۔ آپ کی اس سٹوری کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ اگر سٹوری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔